बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मौलाना फजल रहमान की ताज़ा तरीन शर्मनाक वीडियो ने यह साबित कर दिया कि मुल्ला साहब कितने साफ सुथरे आदमी हैं। इमरान खान पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाने वाले मुल्ला फजल रहमान की इस शर्मनाक वीडियो ने उनका सियासी चेहरा बेनकाब कर दिया है। और हद तो यह है कि सिर्फ मुल्ला फजल ही रंगे हाथों नहीं पकड़े गए, बल्कि उनके साथ साथ दो पर्दा नशीन भी बेनकाब हो गए हैं। और काश इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी साहब ने ये सब कुछ ना किया होता, जिससे उनकी रही सही साख भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तफसीलात रखने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह रह चुके और अब भी तकरीबन सरबराह हैं, तकरीबन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब भी उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी को लॉन्च करना हो या पाकिस्तान के खुफिया हाथों ने कोई इस किस्म की कार्रवाई डालनी हो, तो मौलाना फजल रहमान ही को लॉन्च किया जाता है। लेकिन आज की उनकी इस शर्मनाक वीडियो ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान उनके बारे में हमेशा दुरुस्त और सच कहा करते थे। और बैकग्राउंड के तौर पर मैं नवाज शरीफ के हवाले से भी दो तीन खबरें आपके सामने रखूंगा, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और इमरान खान की दीगर मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से भी, ताकि अच्छी तरह से इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आपको लेकर चलूं मुल्ला फजल रहमान की इस शर्मनाक वीडियो की जानिब, जिसमें दो बड़े पर्दा नशीन भी हैं, उनके चेहरे भी इसके अंदर बेनकाब हुए। माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर में नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, और मुल्ला फजल उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन आज की मुल्ला फजल की इस शर्मनाक वीडियो ने तमाम तर चीज़ें खोल के रख दी हैं। माहौल कैसे बनाया जा रहा है नवाज शरीफ के हवाले से पहले आपको ये बताते हैं। बाकायदा पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ के हवाले से इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म हैं। आपने इस किस्म के प्रोपेगेंडे का बिल्कुल भी शिकार नहीं होना, क्योंकि इससे पहले कि मैं चीज़ों को आगे लेकर चलूँ आपके सामने, मैं रिपब्लिक पॉलिसी का एक सर्वे रखने जा रहा हूँ, अहम तरीन सर्वे, जो कि ये बताता है सियासी जमात, बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करता है। और वो क्या है? ये पोल जो है, ये सर्वे बताता है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और दूसरे वोटर्स की नफ्सियात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी दूसरी जमात को वोट नहीं करेंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसको ऐसा करके पेश किया जा रहा है। बार बार कल मुराद रास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब 95% हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब ये पोल भी आपको लेकर जाएगा, डाट्स को कनेक्ट करेगा मुल्ला फजल की उस शर्मनाक वीडियो के साथ के लिंक क्या है। और पोल क्योंकि तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इसलिए मुल्ला फजल की ये जो शर्मनाक वीडियो है, ये उनका चेहरा आश्कार करती है, बेनकाब करती है। कैसे और क्यों? देखिए ज़रा ये सर्वे क्या कह रहा है। सर्वे कहता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बल्ले का निशान ना हुआ, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स किस सियासी जमात को वोट देंगे? 0% इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका ऑप्शन दिया गया था 0%। 1% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका ऑप्शन दिया गया था 1% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और 3% जमात इस्लामी, और मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल भी नहीं। जमात इस्लामी ज़्यादा 3% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, और नन, इट्स ओनली पीटीआई। और 96% लोगों ने यह कहा, 100 में से 96% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने कि बिल्कुल नहीं जनाब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। क्या आप लोग 96% में शामिल हैं? कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि इस तमाम तर सर्वेस की रोशनी में, आपके इस कमेंट्स की रोशनी में मामलात को आगे ले जाकर बढ़ा जाए
اور بتائیے کیا آپ پیپلز پارٹی کے 1% میں شامل ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی نہ ہوئی تو آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، یا آپ جماعت اسلامی کے 3% میں شامل ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف خدا نہ خواستہ نہ ہوئی تو جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے؟ کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ کی یہ رائے، آپ کے یہ کمنٹ، آپ کے لائکس، آپ کے شیئرز بڑے امپارٹنٹ ہیں ان تمام تر چیزوں کو عمران خان تک پہنچانے میں. اور جناب اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس معاملے کے بعد نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے یہ ماحول بنا رہے تھے، لیکن آ جاتی ہے جناب یہ شرمناک ویڈیو مولانا فضل الرحمان کی، جس نے تمام تر جو صورتحال ہے وہ بدل کر رکھ دی. اچھا یہ تو ایک ہوگی خبر. دوسری خبر کیا لگائی گئی جناب؟ دوسری خبر یہ کہ نواز شریف کا دورہ بلوچستان، اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان. اچھا اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا جو آخری سروے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے جنگ اخبار میں چھاپا گیا، اس کے ثبوت کے طور پر خود وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اور کوئی پاکستان کا سیاست دان جس کا بیس بلوچستان نہیں ہے، وہ وہاں پر اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں مقبول ہے، اور وہ مقبولیت ہے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے مقابلے میں 3% زیادہ، اور وہ ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ. یعنی بلوچستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان دیگر سیاسی جماعتوں سے، جو کہ بلوچستان کو عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے ایک ایسا صوبہ گردانا جاتا تھا جہاں کم ہے، لیکن اس ایک سال کے اندر کیا ہوا کہ وہاں بھی عمران خان کی مقبولیت 3% زیادہ ہو گئی ہے قوم پرست سیاستدانوں سے. اور وہاں پر اب خبریں لگائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف دورہ کریں گے اور بڑی سیاسی شخصیات نون لیگ کے اندر شامل ہوں گی، یہ ماحول بنانے کے لیے کہ جناب کیونکہ نواز شریف کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس لیے وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد کراچی کے اندر سعد رفیق کا ایک بیان سامنے آیا، اس بیان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. موصوف فرماتے ہیں ان سب کے شکر گزار ہیں جنہیں یقین ہو گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ بات سوچ بھی سکتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا علیحدہ رہتا پہلی بات کے اوپر بھی اور دوسری بات کے اوپر بھی، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں، ان سے جو ہے وہ تمام تر معاملات کا حالات کا اندازہ ہوگا، اور اس کو آگے لے کر ہم پول کی صورت میں بھی آگے بڑھیں گے اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر. کہہ رہے ہیں جناب کہ نواز شریف جو ہے وہ جو نواز شریف کو وزیر اعظم مان گئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. بھائی کون مان گیا ہے نواز شریف کو وزیر اعظم؟ آپ اس قسم کا ماحول کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر آپ اس قسم کا ماحول پیدا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک آپ کا کوئی بیانیہ کسی قسم کا عمران خان کے مقابلے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور آپ مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیان بڑا ہی سگنیفیکنٹ، جس میں خاص طور پر کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ کو لگائے جانے کے بعد، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لگایا گیا، اس کے بعد اب جناب پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیان سامنے آیا کہ کے پی سمیت ملک بھر میں شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے. اور انہوں نے کہا جناب کہ اعظم خان کی وفات اور انتظامی اور آئینی بحران پر پاکستان تحریک انصاف اپنا رد عمل دے رہی ہے. خیبر پختونخوا میں پیدا سنگین انتظامی اور آئینی بحران نہایت تشویشناک ہے، صوبے کے عوام اور ملکی سلامتی کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور دستور محض عوام کے منتخب نمائندوں کو انتظامی اختیارات جو ہے وہ سونپتا ہے. خیبر پختونخوا جغرافیے کے لحاظ سے داخلی اعتبار سے نہایت حساسیت کا متغاضی صوبہ ہے. افغانستان کے حالات اور نگران حکومت کی ناقص خارجہ حکمت عملی سے صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے. صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات اور منتخب حکومت کا قیام ناگزیر تھا. خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں آئین کے مطابق صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے، اور ایسا اس صورت میں نہیں ہو سکتا کہ اگر اسی قسم کے فیصلے آپ کرتے رہے. اور آج وہاں پر کیا ہوا؟ صرف شیر افضل مروت صاحب تھے کے پی کے اندر، اور جب عمران خان ہوں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے. کارنر میٹنگ کا کہا تھا، بڑے جلسے کا جو سما ہے وہ پیدا ہو گیا، اور اس لیے اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو یہ عمران خان کو پاکستانی عوام کے ساتھ سے نہیں ہٹا سکے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت جناب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اسی چیز کی ہے انہیں پریشانی. اور پھر سائفر کیس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نگران کابینہ نے عمران خان اور شاہ محمود کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی. اور بھائی آپ کون ہیں جو کہ سمری کے ذریعے عمران خان کے جیل ٹرائل کی منظوری دے رہے ہیں؟ 29 اگست کو وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے لیے ایک NOC جاری کر دیا تھا، اور جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے جیل ٹرائل کی سفارش کی اور کہا جناب کہ عمران خان کو سیکورٹی خدشات ہیں. اچھا جب عمران خان کو سیکورٹی خدشات تھے، یہ منافقین اس وقت کہا کرتے تھے عمران خان لاہور سے یہاں آ جائیں،
عدالت کے اندر پیش ہوں، اور پھر آپ دیکھتے تھے کہ کیا کچھ ہوتا تھا راستے کے اندر، اور کس طرح سے عمران خان اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہاں آتے تھے۔ اور جب آج عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کی ایک تصویر سے، عمران خان کی ایک ویڈیو سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک دفعہ چہرہ نظر آ جائے عمران خان کا تو پاکستانی عوام دوڑ کر عدالتوں کے اندر بھی پہنچ جائے گی، اور پھر جو ماحول وہاں پہ بنے گا اس کا اندازہ ہے سب کو۔ 14 نومبر کو جو ہے کل اس سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور اوپن کورٹ سماعت کے لیے عمران خان کی جو درخواست ہے وہ بھی زیر التوا ہے۔ اس پر پنجوٹا صاحب نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات بھی کی ہے، پھر آپ کو مولانا فضل کی اس ویڈیو کی جانب لے کر جاتے ہیں کیونکہ تمام تر چیزوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اور پنجوٹا صاحب نے کیا بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے، جس کی سماعت منگل کو تھی۔ اس سماعت سے 2 روز پہلے نگران وفاقی کمینہ نے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی، یعنی منگل کو سماعت ہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں جناب جیل ٹرائل کریں۔ یہ بدریتی پر مبنی ہے۔ آخری تاریخ پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو واضح ہدایات دی تھی کہ آپ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں، ٹرائل ایسے نہیں چل سکتا جیسے چلایا جا رہا ہے۔ اور اب کیونکہ ان کو ڈر صرف عمران خان کی تصویر سے ہے تو انہوں نے فوری منظوری دے دی کہ اب عدالت میں جائیں تو کوئی بہانہ ہو، لیکن عدالت کو بتایا گیا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ بے شک آپ پر وزیر آباد حملہ ہوا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود آپ نے پیش ضرور ہونا ہے۔ اور اس وقت عمران خان جب پیش ہوتے تھے زمان پار سے تو پھر پیچھے آپریشن بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہیں وہ تمام تر وجوہات، اور اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں جناب۔ لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان کی یہ شرمناک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی جو ہے وہ دو ویلا کیے انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے بھی، اور اب جناب ان کا ہو گیا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ، اور کیا موصوف فرما رہے ہیں ذرا غور سے سنیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے، پاکستانی عوام نے تو اس سے پہلے قاسم علی شاہ اور پتہ نہیں کس کس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا تھا تے تسی تے شاہی کوئی نہیں مولانا صاحب انجینئر مرزا صاحب۔ ذرا سنیے مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، غور سے دیکھیے بھی جی۔ 24 کے الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا اگر یہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم رہے، لے یہ بھی لے لے اگر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا میں اسے ووٹ ڈالوں۔ آپ خوش ہیں جی؟ آپ لوگ خوش ہیں جی؟ 24 کے الیکشن میں جی میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا اگر یہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم رہے، لے یہ بھی لے لے اگر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا میں اسے ووٹ ڈالوں۔ جی آپ خوش ہیں جی؟ آپ لوگ آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی، مرزا صاحب آپ کے پاس آپشن ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ اسے کیا کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی جو آپ نے اپنی بنا رکھی تھی وہ دھڑم سے آ کے نیچے گر گئی جب آپ نے یہ بات کی۔ مافیا کو آپ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ہینڈلرز کو، سہولت کاروں کو عمران خان کے مقابلے میں۔ تو بڑی نوجوان نسل جو آپ کو دیکھا کرتی تھی انہیں آپ کا پتہ چل گیا کہ آپ ایک رانگ نمبر ہیں، اور مجبوراً ابھی آپ کو یہ کہنا پڑا۔ تو اب جناب لے کر چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی شرمناک ویڈیو، کہ ایسی شرمناک ویڈیو کہ جس نے کئی چہرے جو ہے وہ آپ کے سامنے ان چہروں کے اوپر سے نقاب اتار ڈالا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب کتنے صاف اور شفاف سیاستدان ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے بھی اور غور سے سنیے بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما کیا رہے ہیں جی۔ اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستی تو کو ہمارے سے بھی بلند ہے، میں تھوڑا اونچی کرتا ہوں آواز، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، یہ چین کی بات لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ جی، آج وہ کہتا ہے چین کا کہ ذکر۔ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ ان کو کس نے بتایا؟ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو میں نواز شریف، ہم پیسے بھی دیں گے اور بالکل کچھ۔ یہ لنک ہے جو شروع میں نے یہاں بتایا۔ آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں مملکت کے نظام میں عوام کی شراکت ہے، اس کی رائے ہے۔ تو آپ حضرات نے اپنی رائے تبدیل کرنی ہوگی، رائے تبدیل کر دیں، خان کو ووٹ نہ ڈالیں۔ آپ نے اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ ابھی الیکشن کا اعلان ہو چکے ہیں، تو ایک بار پھر ذمہ داری آپ پہ آ گئی۔ جی،
یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑا سیاستدان قرار دیتے ہیں، آئین کا، قانون کا، جمہوریت کا علم بردار قرار دیتے ہیں، ایک اوپن جلسے کے اندر شرمناک انداز میں عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے. وہ دھمکی کس طرف سے آ رہی ہے؟ ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ جناب سعودی عرب اور چین نے کہا ہے، اور یہ ان کے ذہن میں کون چیزیں ڈال رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا دیگر پالیسیز کس کے پاس ہیں؟ کس نے ان کو یہ بات کی ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ سعودی عرب اور یہ چین نے کہا ہے؟ اور اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو دو چہرے پھر آپ کے سامنے آشکار ہوئے نا، کیونکہ 6 مئی کو چین نے کہا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، استحکام لے کر آئیں، اور 6 مئی کو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.